गाड़ी में बैठता है, ओए होए 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 आए ए आए ओए 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 आए ओए ऊ ओए 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 होए 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 आ। आए ओए मैंने कहा यार ये क्या है यार, 5-6 करोड़ सलामी देनी है। वो सलामी का झूठ मैं आपको अभी तस्वीरों के साथ दिखाऊंगा कि उसने कितनी सलामी दी। एक मैं आपको कहानी सुनाऊंगा 2 एंकर्स की। एक तकरीबन 5 मिलियन से ज़्यादा ले रहा था, दूसरा तकरीबन 2.5-3 मिलियन महाना ले रहा था, और वो अपनी गुर्बत का रोना रो रहे थे। इंटरटेनमेंट नहीं दे रहे आपको, ये आपको विशेष की सूरत में आपको ये एक खामोश मौत दे रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैंने एक आर्टिकल देखा जिसमें टॉप 10 फैमिली व्लॉगर्स के नाम दिए गए थे। जब मैंने वो सारे के सारे नाम देखे और उसके बाद मैंने उनकी जाके वीडियोस देखी तो मैं हैरान और परेशान रह गया कि पाकिस्तान के अंदर क्या देखा जा रहा है। और उसमें अभी पिछले दिनों मैंने उसको इग्नोर कर दिया, और वो देखने के बाद मेरे ज़हन में एकदम से ख्याल आया कि मैं अपनी इनकम का 60% मैं अपने बच्चों की तालीम और तरबियत और दीगर चीज़ों के ऊपर लगा रहा हूँ। तो ये तो बड़ा आसान सा तरीका है कि आप जाहिल और 10वीं पास लोगों को जो है वीलॉग करवाएं, अपने घर की औरतों को दिखाएं और दीगर चीज़ें दिखाएं, और उसके बाद लोगों को जो है ना सारा दिन तमाशा दिखाते रहें। अच्छा, वो मैंने उस वक्त इग्नोर कर दिया, मैंने कहा नहीं, लीव इट। फिर मैंने अभी रजब की शादी पता चला मुझे कि एक टीवी चैनल उसको लाइव दिखा रहा है। मुझे 4-5-6 दफ़ा किसी ने कहा कि लाइव दिखा रहा है, लाइव दिखा रहा है। मैंने वो देखा, मैंने उसको इग्नोर कर दिया। फिर अब कल मेरे सामने रजब की शादी की एक वीडियो डक्की भाई, जो उनके चैनल का नाम है डक्की भाई, उनकी गुजरी, और उसके अंदर मुझे नज़र आया कि उस बंदे ने किस तरीके से फ्रॉड और झूठ बोला है। और उस वीडियो से मुझे क्या मिला, ना सिर्फ आपको मैं इस वीडियो के अंदर ये बातें बताऊंगा, उसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि मैंने उससे क्या सीखा, क्या इंस्पायरेशन ली मैंने उससे, साइकोलॉजी जो है सोशल मीडिया की वो क्या कहती है, और उसके बाद फिर हमें वो क्या दिखाती है। कामयाबी हासिल करने के लिए हम इस तरह इनकी गाड़ियाँ और ये वो चीज़ें देखते हैं, तो कामयाबी की क्या एक थ्योरी है और कामयाबी किस तरह मिलती है। और मैंने अपनी 40 साल ज़िंदगी के अंदर जिसको भी कामयाब देखा है, उनके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ थी जिसकी वजह से मुझे लगा कि हाँ ये वो वजूहात हैं जिसकी वजह से ये कामयाब हुए। एक मैं आपको कहानी सुनाऊंगा 2 एंकर्स की। एक तकरीबन 5 मिलियन से ज़्यादा ले रहा था, दूसरा तकरीबन 2.5-3 मिलियन महाना ले रहा था, और वो अपनी गुर्बत का रोना रो रहे थे। और मैं उस दिन मैंने एक बहुत बड़ा सबक हासिल किया, और मैंने एक साइकिल बनाया इस दुनिया में रहने वाले लोगों का, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इस वाले से मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि जब मैंने व्लॉग्स देखे और उसमें मैंने नाम देखना शुरू किए, तो एक डक्की भाई, रजब, सिस्टरोलॉजी, फलान डिमका, ऐसे यानी कोई एक बंदा भी ऐसा काम का नहीं था जिसको मैं देख के ये कह सकता था कि ये इस न्यूज़ देने वाला है, ये अच्छी इंटरटेनमेंट जिससे आपको कोई सबक मिले, कोई लेसन्स मिले, कोई रिसर्च है, कोई हिस्ट्री है, कोई इस तरीके से टेक्नोलॉजी की बात की गई है, या कोई इस तरह की कोई भी एक भी कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। सिर्फ ये था हाँ ही सुबह उठते हैं, अपनी औरतों को दिखाते हैं, और मैंने आज गाड़ी ले ली, मुझे ये पेरिस का टिकट मिल गया, मुझे ये आज जापान का टिकट मिल गया, और सारे उसको गौर से देखते रहते हैं और ख्वाहिशात अपने अंदर इकट्ठी करते रहते हैं। अच्छा, अब अक्सर जो हमने देखा, हमारी जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं वो अपनी इनकम का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा बच्चों के स्कूलों में, उनकी गाड़ियों, पेट्रोल, ट्यूशनें और इर्द गिर्द की चीज़ों पे लगाते हैं। जब हम इस तरह के मॉडल्स जो हैं सोसाइटी के अंदर खड़े कर देंगे, तो आप मुझे बताएं कि कौन इस तरह की इन्वेस्टमेंट करेगा। और वो सिर्फ और सिर्फ लोग फिर इसी चक्कर में होंगे कि आज सांप खा के दिखाएं, आज अपने घर की औरतों को दिखाएं, आज कोई और झूठ बोलें, ऐसा लोगों के अंदर ख्वाहिशात पैदा करें, लोगों में दिखावा करें, लोगों को प्लांटेड चीज़ें बना के दें। अब उस वीडियो, जो रजब की शादी की वीडियो मैंने देखी, जो उसने 18 घंटे पहले संडे वाले दिन यानी कि उसने पब्लिश की हुई थी। अब उसमें वो क्या कह रहा है, हाँ 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 हाँ, पेपर छड़ के आया मुंडा, पेपर छड़ के आया तेरी शादी। तो यानी कि आप ये अपनी नई नस्ल को ये बता रहे हैं कि अगर कोई शादी हो तो आप अपना पेपर भी छोड़ सकते हैं। वो आगे से रजब कहते हो नहीं, स्कूल ही अपना है। आप ये देखें, तरबियत का आलम देखें कि अपना स्कूल है कोई, यानी ये तालीम जो है इसकी कोई औकात ही नहीं है।
آپ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ان پڑھ لوگوں کو کامیابی ملتی ہے، لیکن وہ کامیابی کے پیچھے ان کی اپنی صلاحیتیں ہوتی ہیں، ان کی ایفرٹ ہوتی ہے. بل اس پہ بھی میں ابھی بات کرتا ہوں. گھر میں اب وہ صبح اٹھتے ہی اپنی منہ نہیں دھویا ہوا تو اور اپنی عورتوں کو دکھانا شروع کر دیتے ہیں. اب میں حیران کہ یار یہ اس طریقے سے کتنے لوگ اپنی عورتوں کو دکھا سکتے ہیں اور بزنس پارٹنر اس طریقے سے بنا سکتے ہیں. لینگویج ان کی انتہائی تھرڈ کلاس. ٹشن جی ٹشن آج ساڈے ٹشن نصیب ویکھو جی، لوگوں کے گارڈوں کو اپنے پیچھے گھما کے فوٹیج بنا کے اور خواہشات لوگوں کے اندر پیدا کرنا. پھر کہتا ہے جی 5-6 کروڑ سلامی دینی میں، 5-6 کروڑ سلامی دینی ہے. وہ سلامی کا جھوٹ میں آپ کو ابھی تصویروں کے ساتھ دکھاؤں گا کہ اس نے کتنی سلامی دی، کتنی نکلوائی، کتنے وہ ہاتھ میں لے کے پھر رہا تھا. یہ ساری کہانی میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں. لیکن اس کے بعد پھر وہ گاڑی میں بیٹھتا ہے تو آپ آئے اوئے او آ. میں نے کہا یار یہ کیا ہے یار. ایک بندہ جو صحیح طریقے سے اپنی آوازیں نہیں نکال سکتا، اپنے آپ کو، وہ اپنی باڈی کو کنٹرول نہیں کر سکتا، وہ کیا سورس آف انسپائریشن کسی کے لیے ہو سکتا ہے. اور تقریباً 20 لاکھ لوگ ہر روز اس کی صبح اٹھ کے ویڈیو دیکھتے ہیں. اب وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد جو کچھ وہ اپنے دماغ میں ڈالتے ہیں وہی سوچ سارا دن ان کے دماغ میں چلتی ہے. شارٹ کٹ کے چکر میں وہ بھاگے پھرے ہوتے ہیں. اب یہ تو وہ لیسنس تھے جو میں نے اس ویڈیو سے لیے کہ آپ جناب دکھاوا کریں، پلانٹڈ گیمیں ڈالیں اور اس کے بعد آپ لوگوں کے اندر خواہشات پیدا کریں. حالانکہ خواہشات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور ہمارے پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیشہ نفس کو کنٹرول کرنے کی بات کی ہے. جس نے اپنے نفس کو کنٹرول کر لیا وہ کامیاب ہے. اور یہ نفس کے اوپر میں بڑی اچھی آپ کو بھی کہانی سناتا ہوں جس کو دیکھ کے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ اس وقت چل کیا رہا ہے. اچھا، اب ہمیں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو سوشل میڈیا ہے اس کی سائیکالوجی کیا ہے. آپ نے ایک دفعہ کوئی غلط چیز، کوئی اریاں چیز یا کوئی اس طرح کی چیز، چلیں میں آپ کو آج اگزامپل دیتا ہوں. آپ اپنے جائیں سوشل میڈیا کے اوپر آپ کا ای میل اکاؤنٹ، آپ کا لاگ ان ہونا چاہیے. آپ اس پر لیپ ٹاپ ڈھونڈیں، 2 سے 3 دفعہ آپ سرچ ماریں، لیپ ٹاپس کے ریویوز دیکھیں. اس کے بعد آپ دیکھیے گا 1 ہفتہ وہ آپ کو لیپ ٹاپ ہی دکھاتا رہے گا. جب آپ اس طرح کی ایک بھی ویڈیو دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد یوٹیوب آپ کے پیچھے پڑ جاتا ہے، یا دوسرا سوشل میڈیا، ان کا لوگریدم ہی اس طرح کا ہے، سائیکالوجی ایسے ڈیولپ کی گئی ہے کہ لوگوں کی انٹرسٹ دیکھیں. اور وہ انٹرسٹ کیسے ہوتی ہے؟ ہماری سرچ سے ہوتی ہے یا ہماری واچ. جب ہم ایک دفعہ کوئی بھی چیز واچ کر لیتے ہیں تو وہ ان کے ڈیٹا میں سٹور ہو جاتی ہے کہ یہ بندے کا دماغ یہ ہے، یہ چیزیں اس کو چاہیے، اس کو صرف یہی دکھاتے رہیں، پھر کوئی کام کی چیز آپ کے سامنے نہیں آئے گی. اچھا، اب کامیابی کیسے ملتی ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتا دوں. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جو ہر روز کسی بھی کامیاب آدمی کو دیکھ کے وہی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے لوگوں کو زندگی بھر کوئی کامیابی نہیں ملتی. بہت کوئی میں نے بھی اس طرح کے کئی کام کیے ہوئے ہیں، لیکن انسان اپنی زندگی سے سیکھتا ہے. اچھا، اب آپ نے سب سے پہلے اگر آپ کو کامیابی چاہیے تو آپ کا ایک ویژن ہو چاہیے. جس انسان کی جو سوچ ہوتی ہے اور جس چیز کے لیے وہ جستجو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وہی دیتا ہے. یہ ایک پیٹ فارمولہ ہے. اس کو اگر آپ اپنے پلو سے نہیں باندھیں گے تو آپ ساری زندگی گھومتے پھرتے اور ضلالت ہی کاٹتے رہیں گے. آپ نے ایک کام شروع کیا ہے، اس کے اوپر آپ محنت کر رہے ہیں، ویژن کے ساتھ محنت کر رہے ہیں. کانسسٹنسی یعنی کہ آپ نے اس کو ریگولر کرنا. یہ نہیں کہ پہلے آپ نے ایک دن میں 48 گھنٹے پاگلوں کی طرح کر کے اپنے آپ کو تھکا لیا ہے، اس کے بعد 6 دن آپ جو ہے نا بے ہوش پڑے ہوئے ہیں اور آپ کا کام کرنے کو دل ہی نہیں کر رہا. اس طرح کے لوگوں کو کبھی بھی کامیابی نہیں ملتی اور یہ ایک پیٹ فارمولہ ہے. اس کے بعد شارٹ کٹ نہیں ہے. شارٹ کٹ کے اوپر میں آپ کو اپنی کہانی بتاتا ہوں. یہ آج سے 25 26 27 سال پہلے کی بات ہے. جب میں پڑھتا تھا تو پرائز بانڈ بڑے چلتے تھے اس وقت. تو میں نے پرائز بانڈ لے کے رکھ لیا. میں کہا ہمارا بھی پرائز بانڈ نکلے گا. اس وقت سونے کی قیمت 5,000 روپے تولہ سونے کی قیمت تھی. اچھا، میں نے تقریباً ایسا کرتے کرتے تقریباً 70 سے 80 ہزار روپے کے پرائز بانڈ جمع کر کے رکھ لیے. اور سب سے مہنگے والا 40,000 والا پرائز بانڈ بھی خریدا کہ بڑا انعام نکلنا چاہیے. لیکن وہ پرائز بانڈ آپ کو پتہ ہے میں نے کب بیچے؟ ابھی 1.5-2 سال پہلے، جب حکومت نے وہ پرائز بانڈ بند کر دیے، ان کے اوپر پابندی لگا دی. اور میں نے دیکھا کہ اس وقت سونے کی قیمت کیا ہے. تو سونے کی قیمت اس وقت 2 لاکھ روپے سے اوپر پہنچی ہوئی تھی. آپ اندازہ لگائیں کہ 20 تولے سونا
جس پیسے کا آتا تھا اور جس کی قیمت آج 40 لاکھ روپیہ تھی، وہ میں نے پھر اپنے گھر والوں کو دے دیے. میں نے کہا یہ کھلوا لینا، جو بھی کرنا ہے کر لینا. شارٹ کٹ اکثر ہمیں مرواتا ہے، ہمارا ٹائم ویسٹ کرتا ہے، ہمیں ڈی ٹریک کرتا ہے اور ہمیں اپنی اصل منزل سے دور کرتا ہے. اگر آپ کو کامیابی چاہیے تو اپنا ایک ٹارگٹ سیٹ کریں، اس کا آپ کا ویژن، آپ نے سب سے زیادہ جو محنت کرنی ہے آپ نے اپنے ویژن پہ اور طریقہ کار پہ کرنی ہے کہ اگر میں روزانہ یہ کروں، اور اس کے بعد آپ نے ڈیلی بیسس پہ جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اسی پہ سیکھ کے اپنی پروڈکٹ کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے. اگر وہ کھانے کی چیز ہے اور وہ آپ خود نہیں کھا پا رہے تو وہ نہیں چلے گی. اگر وہ دیکھنے کی چیز ہے اور آپ خود نہیں دیکھ پا رہے تو وہ نہیں چلے گی. ایک سمپل سا فارمولا ہے. اس کے بعد پھر آپ اللہ پہ بھروسہ کریں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں جتنا رزق لکھا ہوا ہے اس سے 1 روپیہ بھی آپ کو زیادہ نہیں مل سکتا. اب میں آپ کو سناتا ہوں کہانی مفلسی کی. کوئی آج سے 7-8 سال پہلے کی بات ہے. 2 اینکرز بیٹھے ہوئے تھے اور وہ آپس میں بات کر رہے تھے. ایک کی تقریباً 50 لاکھ سے زیادہ سیلری تھی، دوسرے کی تقریباً 22-25 لاکھ روپے کے قریب سیلری تھی. وہ یہ بات کر رہے تھے کہ یار اپنی غربت کیویں مٹائیے، اپنی مفلسی کیویں مٹائیے، تنگ آ گئے ہیں. میں نے فوراً سوچا، میں نے کہا یار اگر ان کا یہ حال ہے تو ہم جو 2-4-5 لاکھ روپے تک جو ہے نا سیلری کو ہم بڑا کمال چیز سمجھتے ہیں، ہمارا کیا حشر ہوگا. ہم یہ اپنے خواب اگر اچیو ہم نے کر بھی لیے ملینز آف روپیز کی سیلری کے، تو کیا اس وقت ہم مطمئن ہوں گے؟ نو. گاؤں میں رہنے والے لوگ سائیکلوں پہ اور موٹر سائیکلوں پہ پھرتے ہیں اور وہ اپنے ساتھ ہم جیسے لوگوں کو دیکھ کے انسپائریشن دیتے ہیں کہ جی میں نے ادھر ڈی ایچ اے میں گھر بنانا ہے، میں نے گاڑی لینی ہے. ہم جو ڈی ایچ اے میں گھر لینے والے ہیں، ہم تھوڑا سا ذرا اوپر دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں یار یہ جہانگیر ترین، یہ علیم خان، یہ فلاں، یار ان کے پاس اتنا پیسہ، اتنی گاڑیاں، رنگ برنگے، ملک ریاض، فلاں ڈھمکا. یہ لوگ دیکھتے ہیں خان صاحب، عمران خان، میاں نواز شریف جو 1 منٹ میں ہی کنگ میکر ہیں، ان کو دیکھتے ہیں. وہ آگے کسی اور کی طرف دیکھتے ہیں، وہ آگے ٹرمپ کی طرف دیکھتے ہیں، ٹرمپ آگے پھر کسی اور کی طرف دیکھتے ہیں. یہ سائیکل ختم نہیں ہوتا. اور آپ ابھی دنیا کے امیر ترین لوگوں کو اٹھا کے دیکھ لیں، ان کے دلوں میں کوئی نہ کوئی ایسی حسرت ہوگی جو آپ کو اویلیبل ہوگی. آپ کے اندر جو خوشی کے ہارمونز ہیں وہ کسی بھی امیر آدمی کے ہارمون سے کم نہیں ہیں. آپ کو بھی اتنی ہی، بلکہ آپ کو اس سے زیادہ. میں اکثر دیکھتا ہوں کہ جو غریب لوگ ہیں وہ زیادہ چیزوں کو سے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، خوش ہو رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کھل کے ہنس رہے ہوتے ہیں. ان کی وہ تکلیفیں اور مسائل نہیں ہوتے جو پیسے والوں کے ہوتے ہیں. تو ہمیں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمیں خوش رہنا ہے یا ہمیں ایک خواہشوں کے پہاڑ ایک اپنے اوپر تعمیر کر کے اس کے پیچھے اور اس کے بول تلے دب کے مر جانا ہے. اچھا یہ چیز ہوگی. اب اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کے اندر آپ دیکھیں کہ وہاں دراٹھی بن رہے ہیں. وہاں نتیش راجپوت ہے جو ایجوکیشن پہ کام کر رہے ہیں، جن کی ویڈیوز دیکھ کے آپ کو کوئی نالج ملتا ہے، کوئی انفارمیشن ملتی ہے. یہاں ہم پیدا کر رہے ہیں ڈکی بھائی، رجب راجپوت ہے، سسٹرالوجی، اور پتنی زینب، اور پتنی کس طرح کے نام ہیں، مجھے تو نام بھی نہیں یاد. تو ہم اس طرح کے لوگوں کو جب یہ لوگ روزانہ 6-8 ملین لوگوں کو ڈیلی انگیج کریں گے، اور یہ زیادہ تر بچے اور عورتیں ہوتی ہیں. بچوں کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا مستقبل تباہ، اور عورتوں کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے آپ کے مستقبل کی حفاظت کرنی ہے وہ بھی تباہ. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا نقصان ہم بحیثیت قوم برداشت کر رہے ہیں. اچھا اب آ جاتے ہیں ڈکی بھائی کے فراڈ کے اوپر. ویڈیو شروع ہوئی، نکلا جناب اپنے بیڈ روم سے نکلا. میں کہا ایک ہی کر رہا ہے بیڈ روم سے. اچھا کر آگے پھر سوٹ پہن کے باہر نکلا. جو 5-6 کروڑ روپیہ میں دینی ہے، سلامی دینی ہے جی، 5-6 کروڑ روپیہ دینے ہیں جی. یعنی کہ وہ صرف اور صرف لوگوں کی محرومیوں کے ساتھ کھیل رہا تھا. اس کے بعد وہ جاتا ہے اے ٹی ایم میں جا کے وہ 5 دفعہ 20 ہزار روپیہ جو لمٹ ہوتی ہے اے ٹی ایم کی وہ نکالتا ہے اور یوں ٹیبل کے کرسی کے اوپر رکھتا ہے. وہاں سے وہ پیسے اٹھاتا ہے. اٹھا کے جب وہ آ کے گاڑی میں اپنے دوست کو پکڑاتا ہے تو وہ اتنے زیادہ پیسے تھے. 20 ہزار کی گڈی سے آپ سمجھ لیں کہ وہ تقریباً زیادہ پیسے تھے. 5 ہزار کے نوٹ باہر رکھے ہوئے تھے اور 500 اور 1000 کے نوٹ اندر پھنسائے ہوئے تھے. پھر وہ لینے جاتا ہے انویلپ. اب میں نے وہاں پہ مارک کر لیا کہ 1 لاکھ روپیہ تو اس نے وہاں سے نکال لیا. اس کے بعد جب اس نے گاڑی کے اندر، تو وہ گاڑی کے اندر جب وہ پیسے تھے وہ 1 لاکھ سے کہیں زیادہ تھے. ایون 5 لاکھ کی گڈی بھی جو ہے وہ اتنی ہوتی ہے. میں بھی بیچ میں اس نے ظاہر سی بات ہے موٹا تو 500 کا نوٹ بھی اتنا ہی ہوتا ہے اور 100 کا نوٹ بھی اور 1000 کا نوٹ بھی اتنا ہی ہوتا ہے جتنا کہ 5000 کا نوٹ ہوتا ہے. لیکن بہرحال وہ اگر صرف اور صرف 5000 کے نوٹ ہوں تو وہ تقریباً 500 نوٹ
ہوں گے, کم سے کم ہوں گے 20-25 لاکھ روپے آپ سمجھ سکتے ہیں, لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں 500 اور 1000 کے نوٹ بھی تھے. اچھا کر کے پھر وہ انویلپ لیتا ہے, جب وہ انویلپ لیتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ یار یہ تو اس انویلپ کے اندر تو اتنے پیسے ہی نہیں آئیں گے, یہ کیا کر رہا ہے. پھر جب میں نوٹ کرتا ہوں اور وہ دکھاتا ہے کہ میں سلامی دے رہا ہوں, اور وہ سلامی کا سائز تقریباً وہی ہوتا ہے جو ہم اپنے کسی بھی عزیز و اقارب کو دیتے ہیں. اور آپ یہ اس نوٹ کو دیکھ لیں, آپ اس کے ہاتھ کے سائز کو دیکھ لیں تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ فراڈ ہے, یہ دھوکہ ہے, جو صرف اور صرف پکڑنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ پھر آپ کو دکھائیں گے جی انہوں نے اتنی کروڑ روپیہ دے دیتا, انہیں جی لوگوں کی رینٹوں پہ گاڑیاں لے کے, اور ہوگا ابھی اتنا پیسہ ان کے پاس آنا شروع ہو گیا, کروڑوں روپے مہینہ کا یہ کما رہے ہیں. لیکن جب بھی انہوں نے یہ کام شروع کیا ہوگا, اکثر میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کسی کی گاڑی مانگ کے اس کے اوپر بیٹھ کے تصویر کھنچا کے اور وہ سیلفی لگا دی اور اس طرح کی چیزیں کر دی. دیکھیں اپنے اندر اگر آپ خواہشات کا پہاڑ اکٹھا کر لیں گے تو وہ آپ کو خواہشات اتنا زیادہ آپ کے اوپر بوجھ پیدا کر دیں گی کہ آپ کھل کے کسی بھی چیز کے اوپر ایفرٹ نہیں کر پائیں گے, اور آپ ایک پریشر میں رہیں گے کہ میں بہت پیچھے ہوں, مجھے یہ بھی کرنا ہے, مجھے یہ بھی کرنا ہے. ہر وقت آپ اپنا انجن گرم رکھیں گے تو کامیابی آپ کو کیا خاک ملے گی, آپ کو صرف اور صرف ڈپریشن ملے گا جو آپ کو تباہ کرے گا. اور یہ انٹرٹینمنٹ نہیں دے رہے آپ کو, یہ آپ کو خواہشات اور وشز کی صورت میں آپ کو یہ ایک خاموش موت دے رہے ہیں. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے گا. اینڈ تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.